अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अल्परसलान सीजन 2 वोलम 19 एपिसोड नंबर 50 का आगाज कुछ इस तरह होता है। जैसे ही इब्राहिम यनाल तमाम सलीबी देहातियों को अपने साथ अल्परसलान के फतह किए गए इलाके की तरफ लेकर जा रहे होते हैं तो इसी दौरान फरजात अपने साथियों के साथ उनका रास्ता रोक लेता है। इब्राहिम यनाल फरजात के साथियों को देखकर समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और हो सकता है कि वो सलीबियों को मारने के लिए यहाँ पर आया हो। लिहाजा इब्राहिम यनाल परेशान होकर फरजात से पूछते हैं, तुम्हारा यहाँ पर हमारा रास्ता रोकने का क्या मकसद है? फरजात ये सुनकर कहता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया, मेरी दुश्मनी तो सलीबियों के साथ है। ये सुनते ही सलीबी देहाती भी तलवारें निकाल कर अपनी हिफाजत करना शुरू हो जाते हैं। इब्राहिम यनाल फरजात की तरफ देखते हुए कहते हैं, हमारे सुल्तान ने इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी मुझे संभालने का हुक्म दिया है, लिहाजा तुम पीछे हट जाओ और कोई भी गलती मत करना। बिलाखिर इब्राहिम यनाल फरजात को रोकते चले जाते हैं, लेकिन फरजात कोई बात नहीं सुनता और अपने सिपाहियों को हमला करने का हुक्म सुना देता है। इब्राहिम यनाल भी मजलूम लोगों की जान बचाने के लिए फरजात से लड़ना शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते दोनों तरफ सिपाहियों की लाशें गिरना शुरू हो जाती हैं। देहाती सलीबी लोग भी अपनी जान बचाने के लिए अपने हाथ में तलवारें थामे डर कर लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। अल्परसलान को पहले इब्राहिम यनाल पर शक होता है कि कहीं वो अपना काम सही तरीके से अंजाम नहीं दे पाएंगे, तो लिहाजा वो भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। और फिर जैसे ही अल्परसलान उस जगह पर पहुंचते हैं तो वो दोनों फराकीन को रोकने का इशारा करते हैं। और फिर जैसे ही अल्परसलान इब्राहिम यनाल के पास आते हैं वो उनसे पूछते हैं, ये घटिया इंसान कौन है जिसने ये हमला किया है? फरजाद आगे बढ़कर कहता है, मेरा नाम फरजात है, क्या ये इतना काफ़ी नहीं था कि तुम लोगों ने हमारी सरजमीनों पर इन काफिरों को रहने के लिए जगह दे दी? ये सुनते अल्परसलान को गुस्सा आ जाता है और वो फरजाद के मुंह पर जोरदार मुक्का मारकर उसे ज़मीन पर गिरा देते हैं। और फिर जैसे वो खड़ा होता है तो अल्परसलान उसकी गर्दन पर तलवार रखते और कहते हैं, इसे फौरी तौर पर काजी के सामने हाजिर कर दो, इसने हमारे मुसलमान भाइयों के साथ साथ गैर मुस्लिमों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, अब तुम काजी के सामने अपना जवाब दोगे। तमाम सलीबी लोग ये देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि अल्परसलान ज़ाती तौर पर उनकी जान बचाने के लिए उस जगह पर पहुंच गए। अगर अल्परसलान ना पहुंचते तो शायद वो तमाम लोग मार दिए जाते। इब्राहिम यनाल भी ये मंजर देखने के बाद परेशान होता है और उसके दिल में कहीं ना कहीं इस बात का डर होता है कि फरजात मेरी सच्चाई के बारे में सुल्तान को कहीं बता ना दे। अल्परसलान इब्राहिम यनाल से पूछते हैं, ये सब कुछ कैसे हुआ? इब्राहिम यनाल जवाबन कहते हैं, मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ कि कहानी असल में क्या है। बिलाखिर अल्परसलान जैसे ही किन्हीं कबीले में पहुंचते हैं तो वो लिबारियत के बेटों के नाम खत लिख रहे होते हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा जो मुतालबा था तुम्हें उससे ज़्यादा दिया जाएगा। यानी कि अल्परसलान के कहने का मतलब ये होता है कि तुम्हारे वालिद साहब के कातिल यानी कि जनरल दोकास को तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा। और फिर जैसे ही अल्परसलान हसन ताबियों को अपना मंसूबा सुनाते हैं तो परेशान होकर पूछते हैं, अगर हमारा मंसूबा नाकामयाब हो गया और अगर हम जनरल दोकास को पकड़ने में नाकाम रहे तो क्या होगा? चागरी साहब की जान हम खतरे में नहीं डाल सकते। अल्परसलान पूरे एतमाद के साथ बात करते हुए कहते हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही अपने बाबा की जान बचाने के लिए इकदाम उठा लिए हैं और जनरल दोकास को पकड़ने की पक्की तैयारी कर ली है। और फिर जैसे ही अल्परसलान अपनी बात मुकम्मल करने के बाद खैमे से बाहर निकलते हैं तो वो अपने भाई सुलेमान से पूछते हैं, नमाजियों के शहीद होने से पहले आप मुझे कुछ बताना चाहते थे, अब आप अपनी बात मुकम्मल कर सकते हैं। सुलेमान ने सुनकर कहता है, मैं काराजा खातून के बारे में तुमसे कुछ कहना चाहता था। इससे पहले कि सुलेमान काराजा खातून की सच्चाई अल्परसलान को बता पाते, अक्सा खातून काराजा खातून का नाम पुकारते हुए वहाँ पर पहुंच जाती हैं और वो सुलेमान से कहती हैं, आपकी बीवी की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है, वो आपको बुला रही है। सुलेमान से मुलाकात करने से पहले ही अक्सा खातून काराजा खातून की हकीकत के बारे में जान चुकी होती हैं और वो काराजा खातून की जान बचाने की कोशिश कर रही होती हैं, क्योंकि वो समझ जाती हैं कि काराजा खातून ने सब कुछ अनजाने में किया था। और फिर सुलेमान के जाते ही अक्सा खातून अल्परसलान से कहती हैं, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? आप मेरी तरफ देखते नहीं, ना मुझसे सही तरीके से बात करते हैं। अल्परसलान जवाबन कहते हैं, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, मैं तो बल्कि खुद पर गुस्सा हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में गलत फहमी पाल ली थी कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम मुझसे। और जब मेरी वालदा सलचान खातून तुम्हारा हाथ मांगने के लिए तुमसे बात करने के लिए गई तो तुमने मेरी वालदा को इनकार कर दिया कि तुम्हारे दिल में कोई और रहता है। अक्सा खातून ये सुनकर कहती है, मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं आपको बात बताना चाहती हूँ। अल्परसलान सुनकर कहते हैं, अब मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी, फिलहाल तुम काराजा खातून का ख्याल रखो। और ये कहती है अल्परसलान वहाँ से चले जाते हैं और अक्सा खातून की बात अधूरी रह जाती है। दूसरी तरफ सुल्तान, जो कि इब्राहिम यनाल की बेवकूफ़ी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं कि अगर तुम पर कातिलाना हमला किया गया था तो तुमने मुकाबला क्यों नहीं किया? तुमने कहा कि वो 10 वैशी थे, तुर्क कबीले से उनका कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन अब आप बोल रहे हैं कि वो तुर्की लोग थे, लिहाजा मैंने उनके खिलाफ तलवार नहीं उठाई। आप तलवार उठाते या ना उठाते, लेकिन आपने अपने फरीज़े को मुकम्मल नहीं किया, यानी कि आप उन तमाम लोगों की जान की हिफाजत करने में नाकाम रहे हो। ये तो शुक्र है कि अल्परसलान वहाँ पर पहुँच गया।
ابراہیم ینال کے دل میں صرف ایک ہی بات ہوتی ہے کہ اگر میں نے فرزاد کو مارنے کی کوشش کی تو میرا راز سلطان کے سامنے عیاں کر دیا جائے گا کہ میں نے کبھی سلطان کو ماضی میں مارنے کی کوشش کی تھی، لہٰذا وہ ڈر کی وجہ سے فرزاد کو قتل نہیں کر پاتا، اور یوں سلطان فرزاد سے بدلہ لینے کے لیے تیاریاں مکمل کرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ دوسری طرف جیوجن جنرل دوکاس کو بتاتا ہے کہ فرزاد نے میرا دیا گیا کام اب تک مکمل کر لیا ہوگا، اور سننے میں آیا ہے کہ اس نے ابراہیم ینال کے قافلے پر حملہ کروایا ہے، یعنی کہ وہ واقعی ہمارا ساتھی بن چکا ہے۔ جو سونا میں نے اس کے حوالے کیا تھا اس نے ہمارے ساتھ وفاداری نبھائی ہے۔ جنرل دوکاس یہ تمام باتیں سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے ایک طرف مجھے دیہاتی صلیبیوں سے چھٹکارا مل جائے گا اور یہ خبر بازنطینی شہنشاہ تک نہیں پہنچ پائے گی، تو دوسری طرف کل شام تک کیکاؤ منوس کو لباریت کے بیٹے جہنم واصل کر دیں گے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف جیسے ہی الپرسلان کا لکھا گیا خط لباریت کے بیٹوں کے پاس پہنچتا ہے تو رتی وہ خط پڑھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ الپرسلان نے واضح طور پر لکھا ہے کہ کل وہ ہمارے والد صاحب کے قاتل کو ہمارے حوالے کر دے گا۔ ایوان یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور وہ اپنے والد صاحب کی کھوپڑی نکال کر ان سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے دیکھا میرے بابا جان، آپ کے قاتل کو ہم نے پکڑ لیا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، کل ہوتے ہی ہم جنرل دوکاس کو قتل کریں گے اور اپنی زمینیں بھی واپس حاصل کریں گے۔ یعنی کہ لباریت کے بیٹے جنرل دوکاس کو مارنے کے علاوہ زمینوں کو حاصل کرنے کے بارے میں بھی منصوبہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف جیسے ابراہیم ینال فرزاد سے ملاقات کرنے کے لیے زندان میں جاتا ہے تو فرزاد ابراہیم ینال سے کہتا ہے تم مجھے قید سے نکلواؤ گے۔ ابراہیم ینال یہ سن کر کہتا ہے سلطان کبھی بھی تمہارے جھوٹے الزام سن کر تمہاری باتوں کا یقین نہیں کریں گے۔ فرزاد جواباً کہتا ہے میں کوئی جھوٹے الفاظ نہیں دہرا رہا، بلکہ میرے پاس اب بھی وہ خط موجود ہیں جو تم نے اپنے ہاتھ سے لکھے تھے، یعنی کہ سلطان کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے تم نے تمام ترک قبیلے کے سرداروں کو اکسایا تھا، عورتوں اور وحشی لوگوں کو بھی اکٹھا کیا تھا۔ یہ سنتے ابراہیم ینال پریشان ہو جاتا ہے کہ میری ماضی میں کی گئی بغاوت اب آہستہ آہستہ میرے سامنے آ رہی ہے۔ اس بغاوت کے بدلے سلطان مجھے معاف بھی کر چکے ہیں، لیکن اب بھی وہ ثبوت فرزاد کے پاس موجود ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف لباریت کے بیٹے چاگری صاحب اور کیکاؤ منوس کو زندان سے نکال کر زندان والی گاڑی میں بٹھا دیتے ہیں تاکہ انہیں بر وقت اس جگہ پر پہنچا دیا جائے جہاں پر الپرسلان یا جوجن نے ملنے کا وعدہ کیا تھا، تاکہ وہ اپنے باپ کا انتقام بھی لے سکیں اور سرزمینوں کو حاصل بھی کر سکیں۔ تو دوسری طرف جیوجن اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ایک صلیبی سپاہی کو بلاتا ہے اور اسے مارنے کے بعد اسے جنرل دوکاس کے سامنے پھینک دیتا ہے، اور پھر وہ ایک خفیہ خط نکال کر جنرل دوکاس کو دکھاتے ہوئے کہتا ہے یہ وہی خط ہے جو اس بازنطینی شخص نے لکھا تھا، یعنی کہ وہ چھپ کر الپرسلان کی مدد کر رہا تھا اور ہماری تمام خبریں الپرسلان تک پہنچاتا تھا۔ جنرل دوکاس سے سن کر کہتا ہے تم نے بہت اچھا کام کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں لمبے عرصے سے ہی اس پر شک تھا، اگر تم نہ ہوتے تو شاید یہ مجھے الپرسلان کے ہاتھوں مروا چکا ہوتا۔ جوجن جان بوجھ کر یہ سارا کام اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ وہ جنرل دوکاس کو کسی بھی طریقے سے واسپورا کان کے قلعے سے باہر نکالنا چاہتا ہے تاکہ وہ اسے لباریت کے بیٹوں کے حوالے کر سکے، اور اس طرح جیوجن اور ایوا دوکیا کی جنرل دوکاس سے جان چھوٹ جائے گی اور کیکاؤ منوس کو آزاد کروا لیا جائے گا۔ دوسری طرف سلطان کے محل میں جورجیا کا حکمران سلطان سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے اور وہ سلطان کے سامنے شرمندہ ہوتا ہے، اور پھر سلطان جورجیا کے حکمران سے بات چیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کیا لباریت کے بیٹے تمہارے کنٹرول میں نہیں تھے؟ یعنی اس کا مطلب وہ لوگ تمہارے حکم کے مطابق کام نہیں کر رہے بلکہ وہ باغی ہیں، اور ان لوگوں نے میرے بھائی کو گرفتار کر لیا ہے۔ جورجیا کا حکمران یہ تمام باتیں سننے کے بعد کہتا ہے مجھے معاف کیجیے گا حضور، میں جانتا ہوں کہ آپ اسی وقت میرا سر قلم کروا سکتے ہیں، لیکن میں لباریت کے بیٹوں کو اپنی سرزمین سے بہت پہلے ہی نکال چکا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ وہ بہت ہی وحشی قسم کے انسان ہیں، بہت ہی خود سر ہیں، کسی کی بات نہیں سنتے، لہٰذا میں نے اسی وجہ سے اپنی سرزمینوں سے انہیں لا تعلق کر کے نکال دیا تھا، لیکن اب وہ آپ کی سرزمینوں پر حملہ کر کے اپنی طاقت کو منوانا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے والد صاحب کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے بھی لوٹے ہیں۔ چونکہ سلجوکوں نے ان کے والد صاحب کو گرفتار کر کے بازنطینیوں کے حوالے کیا تھا، لہٰذا وہ دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ تم بھی ان کے دشمن ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل دوکاس بھی ان کے باپ کا دشمن ہے، لہٰذا میں معافی چاہتا ہوں، میں اس مسئلے کا کوئی بھی حل تلاش نہیں کر سکتا۔ بلاخر سلطان تمام باتیں سننے کے بعد کہتے ہیں جب تک میں اس مسئلے کا حل تلاش نہیں کر لیتا تم میرے مہمان بن کر یہیں پر رہو گے۔ ناظرین، ایک طرف جنرل دوکاس جوجن پر اعتبار کرنے کے بعد اس کے ساتھ اس جگہ پر پہنچنا شروع ہو جاتا ہے جہاں پر پہلے ہی سے لباریت کے بیٹے ان کے آنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور جنرل دوکاس جوجن کی طرف دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میں بہت ہی خوش نصیب انسان ہوں کہ مجھے تم جیسا کمانڈر ملا۔ تو دوسری طرف لباریت کے بیٹے بھی جنرل دوکاس اور الپرسلان کے آنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور رتی اپنے چھوٹے بھائی ایوان سے کہتا ہے جیسے ہی الپرسلان اپنا وعدہ مکمل کر لے گا تو ہم بھی اپنے وعدے کو پورا کریں گے اور چاغری صاحب کو رہا کر دیں گے۔ اگر وہ اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتے تو تم جانتے ہو کہ کیکاؤ منوس اور چاغری صاحب کا کیا حشر کرنا ہے۔ بلاخر دیکھتے ہی دیکھتے جیوجن اور جنرل دوکاس بات چیت کرتے ہوئے اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں
جہاں پر پہلی الپرسلان اور ان کے ساتھی جنرل دوکاس کے آنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر جیسے جنرل دوکاس کی نظر الپرسلان اور ان کے ساتھی پر پڑتی ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، تو وہ جوجن کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں لعنت ہو، اچانک سے الپرسلان اس جگہ پر کہاں سے آ گیا؟ اور پھر جوجن یہ سن کر مسکراتے ہوئے کہتا ہے آج کا دن تمہاری موت کا دن ہے اور میری تم سے جان چھوٹ جائے گی جنرل دوکاس۔ یہ سنتے جنرل دوکاس حیرانگی سے جوجن کی طرف دیکھتا ہے کہ اس نے الپرسلان کے ساتھ مل کر مجھے دھوکہ دیا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد وہ منظر دکھایا جاتا ہے جب الپرسلان جوجن سے ملاقات کرنے کے لیے اس کے قلعے میں پہنچتے ہیں، اور جوجن حیرانگی سے الپرسلان سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ تم جنرل دوکاس کو کیوں مروانا چاہتے ہو؟ اور پھر الپرسلان ابھی یہ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران ایودوگیا بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہیں، اور پھر جوجن ایودوگیا کو اندر جانے کا اشارہ کرتا ہے کہ تم بے فکر ہو جاؤ، میں تمہارے چچا جان کی جان کسی بھی قیمت میں بچاؤں گا۔ بلاخر جوجن الپرسلان کی باتیں سننے کے بعد سمجھ جاتا ہے کہ وہ بھی جنرل دوکاس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے، اور الپرسلان بھی جنرل دوکاس کو لیبارت کے بیٹوں کے حوالے کرے گا اور اپنے والد صاحب کو آزاد کروا لے گا۔ اور پھر جیسے الپرسلان جنرل دوکاس کو گھوڑے سے نیچے اترنے کا اشارہ کرتے ہیں تو جنرل دوکاس گھوڑے سے نیچے اتر کر الپرسلان پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، لیکن آج آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے بیوقوفی مت کرو۔ اور پھر جوجن بھی جاتے ہوئے جنرل دوکاس کو الوداع کہہ رہا ہوتا ہے، اور وہ الپرسلان سے کہتا ہے میں نے تمہاری مدد کی ہے اپنے فائدے کے لیے، اور تم نے بھی میرا ساتھ دیا ہے صرف اور صرف اپنے فائدے کی خاطر، لیکن زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اب بھی دشمن ہیں۔ تم جیسے واسپورا کان کے قلعے کو فتح کرنے کے لیے آؤ گے تو تمہارا مجھ سے سامنا ہوگا۔ یہ سنتے ہی الپرسلان مسکرا کر جوجن کی طرف دیکھتے اور کہتے ہیں کیوں نہیں۔ بالآخر جنرل دوکاس پکارتا رہ جاتا ہے کہ جوجن اگر میں زندہ بچ گیا تو میں تمہیں جہنم حاصل کر دوں گا، لیکن جوجن اس کی کوئی بات نہیں سنتا اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ بالآخر الپرسلان جنرل دوکاس کو گرفتار کرنے کے بعد اسے لیبارت کے بیٹوں کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف اقصی خاتون جو کہ کاراجا خاتون کی اصلیت کے بارے میں جان جاتی ہیں، اور وہ یہ بھی سمجھ جاتی ہیں کہ کاراجا خاتون نے یہ سب کچھ انجانے میں کیا ہے، یعنی کہ وہ صرف اپنے بھائی کی جان بچانا چاہتی تھی اور وہ بوزان کی اصلیت کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ کاراجا خاتون جو کہ غمگین ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتی ہیں کہ سلیمان میری بات نہیں سنتا، اور ان کے دل میں کہیں نہ کہیں اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ وہ وقت ملنے پر اپنے بھائی الپرسلان کو میری سچائی کے بارے میں بتا دے گا، اور اس طرح میرا آنے والا بچہ مجھ سے جدا ہو جائے گا، یا پھر الپرسلان مجھے قتل کروا ڈالے گا۔ اور پھر جیسے اقصی خاتون کاراجا خاتون کی دیکھ بھال کر رہی ہوتی ہیں، اسی دوران کاراجا خاتون ہوش میں آ جاتی ہیں اور وہ اقصی خاتون سے پوچھتی ہیں کیا تم نے میری سچائی کے بارے میں کسی کو بتایا تو نہیں؟ اقصی خاتون یہ سن کر کہتی ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ خود اپنی سچائی کے بارے میں بتائیں گی تو بہتر ہوگا، لوگ آپ پر یقین کریں گے اور آپ کی مجبوری کے بارے میں جان جائیں گے کہ آپ نے یہ سب کچھ انجانے میں کیا ہے، جان بوجھ کر نہیں۔ کاراجا خاتون یہ سن کر کہتی ہیں مجھے سب سے پہلے صحت یاب ہونا ہوگا اور پھر انہیں بتانا ہوگا، اگر میں صحت یاب نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوگا؟ اقصی خاتون جواباً کہتی ہیں تو پھر مجھے ان کو سچائی بتانی ہوگی۔ یعنی کہ اقصی خاتون کو کاراجا کے ساتھ ساتھ ان کے آنے والے بچے کا بھی بہت خیال ہوتا ہے۔ بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے الپرسلان جنرل دوکاس کو گرفتار کرنے کے بعد اسے اس ٹھکانے پر لے جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جہاں پر لیپاریت کے بیٹے الپرسلان اور جنرل دوکاس کے آنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی رتی کی نظر الپرسلان پر پڑتی ہے تو وہ پوچھتا ہے جوجن کہاں ہے؟ الپرسلان سن کر کہتے ہیں تمہیں جوجن کے بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں تمہارے والد صاحب کا قاتل چاہیے تھا، میں اسے لے آیا ہوں، وہ تمہارے سامنے ہے۔ رتی یہ سن کر کہتا ہے میں نے 2 چیزوں کی ڈیمانڈ کی تھی، ایک میرے والد صاحب کا قاتل، دوسرا سلجوقی سرزمینیں۔ یہ سنتے الپرسلان پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں رتی اپنے وعدے سے مکر نہ جائے۔ بالآخر رتی اپنے بھائی ایوان کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ چاغری صاحب کو رہا کر دو، اور پھر ایوان جیسے ہی زندان والی گاڑی میں داخل ہوتا ہے تو وہ کیکاؤ منوس کی طرف اشارہ کرتے کرتے چاغری صاحب کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور کیکاؤ منوس مایوس ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا جوجن میری جان بچانے کے لیے نہیں آیا؟ ایوان چاغری صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے بتاتا ہے کہ جوجن کی بجائے الپرسلان جنرل دوکاس کو گرفتار کر کے یہاں پر لے کر آیا ہے، لہٰذا مجھے آپ کی بجائے چاغری صاحب کو رہا کرنا ہوگا۔ ایک طرف چاغری صاحب کے ہاتھوں پر باندھی گئی رسیوں کو کھول دیا جاتا ہے اور وہ الپرسلان کی طرف آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، تو دوسری طرف جنرل دوکاس موت کے خوف سے لیباریت کے بیٹوں کے سامنے گڑ گڑانا شروع ہو جاتا ہے کہ میں تمہیں واسپورا کان کے علاقے کا گورنر بھی بناؤں گا اور اپنی سرزمینیں بھی تمہارے حوالے کر دوں گا، لیکن ایک بار مجھے جانے دو۔ رتی یہ سن کر کہتا ہے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں مارنے کے بعد واسپورا کان کے قلعے کو فتح کروں گا اور تمام سرزمینوں کا مالک بن جاؤں گا۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران چاغری صاحب ایک طرف الپرسلان کے قریب آنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو دوسری طرف الپرسلان جنرل دوکاس کی رسی کو رتی کی طرف پھینک دیتا ہے۔ بالآخر الپرسلان اپنے والد صاحب کو گلے لگانے کے بعد پوچھتے ہیں کہ کیا آپ بالکل ٹھیک ہیں، اور پھر وہ سلیمان سے بھی گلے ملتے ہیں۔ اس طرح الپرسلان اپنے دشمنوں کے جال سے اپنے والد صاحب کو بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جیسے الپرسلان اپنے والد صاحب کو کن قبیلے میں لے کر پہنچتے ہیں تو تمام لوگ اپنے سردار کو خوش آمدید کہتے ہیں اور تمام لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں۔
کہ الپرسلان اور سلیمان نے مل کر اپنے والد صاحب کی جان بچا لی، تو دوسری طرف لیباریت کے بیٹے جنرل دوکاس کو خنجر مار رہے ہوتے ہیں اور اسے خنجر مارنے کے بعد پہاڑ سے نیچے گراتے ہوئے کہتے ہیں کہ کاؤ منوس، اس کے بعد تمہاری باری ہے۔ یہ سنتے کہ کاؤ منوس بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں نے تو واقعی جنرل دوکاس کو خنجر مارنے کے بعد پہاڑی سے نیچے گرا دیا۔ دوسری طرف جیسے ہی الپرسلان اپنے خیمے میں واپس پہنچتے ہیں تو ان کی نظر ایک رومال پر پڑتی ہے جس پر اقصی خاتون نے اپنی دل کی تمام باتیں الپرسلان کو بتا دی ہوتی ہیں، اور الپرسلان سمجھ جاتے ہیں کہ جس طرح میں اقصی خاتون سے محبت کرتا ہوں وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا اختتام ہوا، ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔